नाज़रीन, फलस्तीनी कैद में नेतन्याहू के बेटे की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई और जब ये वीडियो मेरे सामने से गुजरी तो नेतन्याहू का बेटा एक गार के अंदर फलस्तीनी कैद के अंदर मौजूद है और अपने बाप यानी इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू से कुछ इल्तिजा कर रहा है। मुझे ज़रूरी लगा कि ये वीडियो मैं आपके सामने भी लेकर आऊँ। आज इस नशिस्त में जब हम तफसीलात से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे तो उसमें उस वीडियो को तफसील से आपके सामने बयान करूंगा। लेकिन नाज़रीन, एक और अहम डेवलपमेंट आज ये हुई है कि इसराइल एक बार फिर मिन्नतों पर आ गया है और गजा में जंगबंदी की एक और तजवीज दे दी है। लेकिन आप इसराइल का दोगलापन देखें। इससे कबल हमने देखा कि जो जंगबंदी का मुआहदा उसने लबनान से किया, उसमें हम आपको हर रोज बता रहे हैं कि किस तरह इसराइल अपने किए हुए मुआहदे से पीछे हट गया है। इसी तरह यह दोगलापन, एक तरफ तो वो जंगबंदी के मुआहदे की बात करता है और चाहता है कि गजा उसके साथ एक टेबल पर आकर बैठे, दूसरी जानिब गजा में इसराइली बमबारी और टैंकों के हमले से 6 बच्चों समेत 59 फलस्तीनी शहीद हो गए। एक बात जो हम आपको इस प्लेटफॉर्म से बार बार बता रहे हैं कि फौजी गजा में जंग लड़ने से डरने लगे हैं, इसराइली फौज खौफ का शिकार है। आज हम आपको इसराइली फौजी की जुबानी उसकी दास्तान सुनाएंगे। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, फलस्तीनी कैद में नेतन्याहू के बेटे यायर की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई है। उस वीडियो में फलस्तीनी वजीर आज़म नेतन्याहू का बेटा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरे वालिद, मेरी मां, मुझे सिर्फ आप ही आजाद करा सकते हैं। मैं यहां हमास की कैद में हूं, मुझे कोई खुराक या पानी नहीं मिल रहा। यहां मैं सूरज देख सकता हूं, ना ही हवा में सांस ले सकता हूं, क्योंकि मेरे चारों तरफ हमास के लोग मेरी निगरानी कर रहे हैं। मुझे इस्राएली हमलों से बचाना है और अब जबकि शुमाल में जंगबंदी हो गई है, हिजबुल्लाह के साथ ये हमें आजाद करने का वक्त आ गया है। यार ने मजीद कहा इस वीडियो के अंदर कि मैं यहां तमाम चैनल्स पर पोल्स देखता हूं, यानी अवामी राय देखता हूं, और मुझे मालूम होता है कि ज्यादातर लोग डील चाहते हैं। बराहे करम मुझे याद रखें, बराहे करम सब कुछ करें। मुझे अपनी आजादी, आप और एवनर की कमी महसूस होती है। एवनर अपने 3 साल छोटे भाई का हवाला वो दे रहा है, एवनर उसका नाम है। और साथ ही नेतन्याहू का बेटा इस वीडियो के अंदर कहता है कि मैं घर वापस आना चाहता हूं। नाज़रीन, हमास के हाथों गुज़िश्ता 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दिन जंगी कैदी बनाए गए 101 यरगमालियों की वापसी के लिए अपनी जंग में कैदियों के अहले खाना ने मसनूई जहानत का प्रोग्राम इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो बनाई है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर नशर किया है। इस वीडियो में इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू का बेटा यायर गजा में सुरंग में एक कैदी दिखाया गया है। यायर, जिसकी उम्र 33 साल है, अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिली इलाके मियामी में अपनी एक दोस्त के साथ 2 साल से ज्यादा अरसे से रह रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम से तैयार की गई वीडियो में यायर को यह सब कहते हुए सुना गया है जो मैंने आपको अभी बताया। वीडियो के आखिर में अहले खाना ने नेतन्याहू के मग़वी को छुड़ाने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर नेतन्याहू का अपना बेटा अगवा हुआ होता तो आज हमारे बच्चे भी अपने घरों में होते। नाज़रीन, ये वो इस्राएली लोग हैं जो नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, और वो एहतजाज आज से नहीं कर रहे, वो जब से ये जंग शुरू हुई है तब से एहतजाज कर रहे हैं। वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि नेतन्याहू, पूरी दुनिया जो कह रही है कि अमन यहां पर लाया जाए तो अमन लाए, और जो लोग उनके गजा के पास कैद हैं उनको छुड़ाया जाए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये वीडियो बनाना भी उनका यही मकसद था कि आखिर नेतन्याहू को यह एहसास क्यों नहीं हो रहा कि जो लोग उसके घर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, उनके बच्चे इस वक्त यरगमाली हैं, वो उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहा। इसलिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए कोशिश ये की कि शायद उनका एहतजाज, उनकी आवाज नेतन्याहू को समझ नहीं आती, तो
تو شاید یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی اس کے اپنے بچے کی ویڈیو اس کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ امن ہی اصل راستہ ہے۔ اور جو احتجاج اس وقت اسرائیل کے اندر یہودی خود کر رہے ہیں، اس میں صرف ایک یہی مطالبہ نہیں ہے، اس میں اور بہت سے مطالبات ہیں۔ اس میں سے ایک مطالبہ انسانیت کا بھی ہے کہ جس قسم کی بربریت انہوں نے غزہ کے اندر پھیلائی ہوئی ہے اس کو روکنا بھی ہے۔ ناظرین، ظالم صہیونی فوج غزہ کے معصوم مسلمانوں پر آگ اور بارود کی بارش کر رہی ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں بمباری اور ٹینکوں سے حملے میں 6 بچوں سمیت 59 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس میں راکٹ لانچر اور ٹینک حملوں سے بڑی انسانی تباہی کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو مکمل طور پر خان یونس چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ رفح میں اسرائیلی ٹینک حملوں میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے المواسی پناہ گزین کیمپ پر بمباری کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اب یہ بربریت کا سلسلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں جو عالمی ادارے ہیں وہ بار بار یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو کچھ غزہ میں اسرائیل کر رہا ہے اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ حیوانیت کی سب سے بڑی مثال نظر آتی ہے۔ ایک جانب ہم نے لبنان کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ دیکھا تو یہ احساس ہوا کہ شاید اب غزہ کے ساتھ بھی ایسا ہی جنگ بندی معاہدہ ہوگا، لیکن جو لبنان کے ساتھ ہوا، جنگ بندی معاہدے کے بعد بھی بار بار اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ کیسے مان لیا جائے کہ اگر غزہ کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے تو یہ حملے رک جائیں گے؟ اب ایک تازہ خواہش کا اظہار اسرائیل کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کا اعلان کرنے اور اپنے یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے لیے تازہ ترین تجویز بھیجی ہے، جس کو مصر کے ذریعے فلسطینی عسکریت پسند گروپ تک پہنچایا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام کے مطابق کسی معاہدے کے لیے اپ ڈیٹ کردہ فریم ورک اس تجویز سے زیادہ مختلف نہیں ہے جس پر اگست میں بات چیت کی گئی تھی، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا تھا۔ اب اسرائیل پر یقین کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ وہ جو کہاوت سنتے ہیں کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ اسی سے مماثلت رکھتا ہے، کیونکہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی اسرائیل نے صرف اس لیے کی کہ اس کے پاس جو عسکری طاقت تھی وہ کمزور ہو گئی ہے۔ اس کے اپنے فوجی جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، لوگ جن کو وہ بھرتی کرتا تھا وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے۔ اور جو لوگ اس جنگ کا حصہ بن کر واپس اسرائیل آئے، ان کی مثالیں اب ہمارے سامنے ہیں۔ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں، ذہنی مریض بن گئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ، وہ چہرے، وہ معصومیت، وہ بچوں کی، وہ عورتوں کی، ان کو اب ڈراتی ہے، ان کے خیالوں میں آتی ہے کہ کس طرح معصوم لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پوری دنیا کو پاگل بنانے کی کوشش کی گئی نیتن یاہو کی جانب سے، اپنی عوام کو بھی بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا ایک قصہ مجھے افغانستان کا بھی یاد آتا ہے، میں آپ کو آگے جا کر سناتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پاگل کس طرح بنایا گیا۔ جب اپنی خود مختاری کے لیے غزہ کی جانب سے ایک اٹیک پچھلے سال کیا گیا اسرائیل پر، تو اس کے جواب میں اس وقت اسرائیل نے یہ نہیں کہا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت لمبی جنگ ہونے والی ہے۔ اس سے یہ عزائم سامنے آ گئے کہ اسرائیل چاہتا کیا ہے، لیکن اپنے لوگوں کو اس جنگ میں دھکیلا اس بنیاد پر گیا اور ان کو قائل کرنے کے لیے نیتن یاہو یہ کہتا رہا کہ ہم پر حملہ ہوا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ بدلہ عسکری طور پر ہوتا ہے، اور یقین مانیے جو فوجی لڑتے ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کے خلاف لڑ رہا ہوں تو وہ اگلی بھی عسکری طاقت ہونی چاہیے، وہ معصوم بچے نہیں ہونے چاہیے، وہ عورتیں نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ہم غزہ سے آنے والی رپورٹوں کو بھی نہیں مانتے، اگر آپ نہیں مانتے تو، لیکن آپ عالمی رپورٹوں کو تو مانتے ہیں جو امریکہ میں مرتب کی جاتی ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ نشانہ عورتوں اور بچوں کو بنایا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ان عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا کہ وہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہے،
اس لفظ نسل کشی کو آپ کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر نسل آگے نہ بڑھے. وہ یہ چاہتا ہے اور وہ اسی قسم کے اقدامات کر رہا ہے، اور یہی ہانٹ کرتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں ان فوجیوں کو جو اس جنگ میں حصہ لے کر آئے، جن کو وہاں پر یہ بتا کر لے کر جایا گیا کہ آپ کو کسی عسکری طاقت کے خلاف لڑنا ہے، آپ کو حماس کے خلاف، ان کے لوگوں کے خلاف جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں ان کے خلاف لڑنا ہے، ہم آپ کو ان کے روبرو کھڑے کریں گے، وہ آپ پہ فائر کریں گے، آپ کے پاس عسکری طاقت زیادہ ہے، آپ ان پر فائر کیجئے گا. لیکن جب ان کو لے کر گئے تو ایسا نہیں ہوا. جب ان کو مورچے میں میدان میں کھڑا کیا گیا اسرائیلی فوجیوں کو اور کہا گیا کہ نشانہ بناؤ، اور انہوں نے جب اپنی بندوقیں سیدھی کر کے دیکھا کہ نشانہ کس کو بنانا ہے، تو وہاں پر معصوم چہرے تھے، وہاں پر عورتیں تھیں اور بچے تھے، نہتے لوگ تھے، وہ لوگ جو آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. نیتن یاہو کو لگا کہ وہ اپنے لوگوں کو پاگل بنا کر اس طرح غزہ کے اندر لے جائے گا اور وہاں پر جو جذبہ موجود ہے اس کو مات دے دے. لیکن اس کو صرف ایک ناکامی نہیں ہوئی بلکہ اس کو دونوں ناکامی. ایک، اس کی اپنی فوج اس کے خلاف ہونا شروع ہو گئی. دوسرا، وہ جو جذبہ جس کو مات دینے کے لیے وہ گیا تھا وہ اپنی جگہ قائم ہے، بلکہ پہلے سے بڑھ گیا. آپ نے ان کے لیے زمین کتنی تنگ کر دی آپ یہ دیکھیے. ان کے پاس اس سخت موسم میں خیمے نہیں ہیں، چھت نہیں ہے کہ وہ سر ڈھانپ سکیں. ان کے پاس خوراک نہیں، طبی امداد نہیں. سب سے بڑھ کر آپ کو سب سے زیادہ مایوسی یا آپ کے دل سے سب سے بڑی آہ تب نکلتی ہے جب آپ کسی حاملہ خاتون کو دیکھتے ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہی ہو اور آپ کے پاس وسائل بھی نہ ہو، آپ کے پاس جگہ بھی موجود نہ ہو وسائل کے علاوہ کہ آپ وہ ڈیلیوری کر سکیں. یہ بھی وہ سہ رہے. لیکن مایوسی نہیں ہے ان کے چہروں پر. اب آج بھی غزہ کی، آج کی بھی کوئی فوٹیج اٹھا کے دیکھیں ان کے بچوں کی، آپ دیکھتے ہیں ان کے پاس پہننے کو جوتے نہیں تو انہوں نے ٹن پیک کو جوتے بنا دیے. لیکن خوف نہیں ہے ان کی آنکھوں. کمال پرورش ان کی ہے. سلام ہے ان کی ماؤں کو جو شہید بھی ہو رہی ہیں اور نئے مجاہد پیدا بھی کر رہی ہیں اور ان کو تربیت بھی دے رہی ہیں. صرف ریت کے برابر ایک ذرہ رکھنے والے شخص جس کے پاس دل ہو اور انسانیت ہو، اس کے لیے کافی ہوتا ہے. میں افغانستان کا ایک قصہ جس کا آپ سے ذکر کیا، میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ افغان جنگ کے اندر ایک ڈرون آپریٹر تھا جس کا انٹرویو میں نے سنا. وہ کہتا ہے کہ میں ڈرون آپریٹر تھا اور میں اس عزم کے ساتھ وہاں پر گیا تھا کہ میں دہشت گردوں کے خلاف لڑوں گا. قصہ مختصر کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں ایک دن جب ڈرون اٹیک کرنا ہوتا تھا تو اس سے پہلے ہم ڈرون کی کیمرہ فوٹیج سے دیکھتے تھے کہ نیچے کوئی سیولین یا بچے تو موجود نہیں ہیں، کیونکہ ڈرون اٹیک اسی جگہ کرنا ہے یا حملہ اسی جگہ کرنا ہے جہاں پر دہشت گرد ہیں، آپ عام لوگوں پر تو حملہ نہیں کرتے. تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ موومنٹ نظر آئی نیچے، کیونکہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس ایریا کو خالی کر دیں اور صرف تمام سیولینز اور جو رہ جائیں گے وہ دہشت گرد. مجھے کچھ موومنٹ نظر آئی اور میں نے اپنے سینئر سے کہا کہ مجھے کچھ موومنٹ نظر آ رہی ہے نیچے. اس نے کہا کچھ نہیں ہے، کوئی جانور ہوگا، آپ اٹیک کرو. کہتا میں نے اٹیک کیا، رات مجھے نیند نہ آئی. میں دوبارہ اٹھ کے وہ ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھی تو میں نے دیکھا کہ میں نے ڈرون اٹیک ایک بچی پر کیا اور جو نیچے مجھے کچھ حرکت نظر آئی تھی وہ بچی تھی جو ایک دفعہ کمرے سے باہر آئی دیکھنے کے لیے کچھ اور واپس چلی گئی. اور وہ دن میں نے امریکن فورس چھوڑ دی اور آج تک میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں نے ہتے لوگوں پر اٹیک کرتا رہا. اسی طرح اسرائیل کے فوجی ہیں، جو بھی جنگ میں حصہ لے کر واپس آ رہا ہے وہ ایسی ایسی داستانیں سنا رہا ہے، ایسی ایسی مثالیں قائم کر رہا ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے. اور یہ صرف ہمارا نہیں، یہ اس قوم کا بھی رو رہا ہے جس پر نیتن یاہو حکومت کر رہا ہے. حالیہ
معاملات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔